अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में जानेंगे। हज़रात मोहतरम, इससे पहले भी हमने हज़रत यूशा बिन नून के बारे में बहुत सारी बातें जानी और आज मज़ीद हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने हों। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जब हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर शहर में दाखिल हुए तो आखिरकार क्या मामलात पेश आए, ये तमाम बातें हमने इससे पहले जाना था। आज मज़ीद आगे की बातें जानेंगे कि आखिर बनी इसराइल जिनका काम ही नबियों की मुखालफत था, पहले वो मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालफत किए, हारून अलैहिस्सलाम की मुखालफत किए, उसके बाद हज़रत यूशा बिन नून की मुखालफत पर आमादा हो गए। आखिरकार वो वाक़या क्या पेश आया था जिसके बाद उनको कहा गया कि शहर में जब जाना, बैतुल मुक़द्दस में जब कदम रखना तो ये कहते हुए जाना, लेकिन वो क्या कहते हुए गए, आज इन्हीं सब बातों के बारे में हम जानेंगे। हज़रात मोहतरम, हज़रत यूशा बिन नून बनी इसराइल को लेकर शहर में दाखिल हुए तो हुक्म दिया कि शहर में सजदा करते हुए यानी आजिज़ी और इनकिसारी का इजहार करते हुए और फतह की सूरत में अल्लाह की अता करदा उस नेमत का शुक्रिया अदा करते हुए दाखिल हों जिसका उसने एक अरसा कबल वादा फरमाया था। सर झुके हों और ज़बान पर हित्ततुन यानी ऐ हमारे रब, हमारी गुज़िश्ता ख़ताओं से दरगुज़र फरमा और हमारी उस ख़ता को बख्श दे कि हमने बुज़दिली का मुज़ाहरा किया था। हज़रात मोहतरम, इसलिए फ़तेह मक्का के दिन जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए, नाका पर सवार जब शहर में दाखिल हुए तो सरापा आजिज़ी और इनकिसारी के साथ आप आए, आजिज़ी बने हुए थे और अल्लाह की हम्दो सना फरमा रहे थे। हत्ता कि आपके दाढ़ी मुबारक नाका के पलान को छू रही थी। ये अंदाज़ अल्लाह ताला की नेमतों की शुक्रगुजारी के लिए था। हालांकि आपके साथ लश्कर जर्रार था जो हद नज़र तक फैला हुआ था और उनमें कोई ऐसा ना था जो जंग आज़मूदा ना हो, खुसूसन वो बड़ा लश्कर जिसके जुलूम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका चल रही थी। बहुत यानी जिस जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी जो थी वो चल रही थी, वो जिस जगह से गुज़र रही थी वो वाक़या दीदा था, यानी बहुत वाक़या दीदा था, वो देखने के लायक था कि कैसे वहाँ का मंज़र है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर में दाखिल हो चुके तो गुस्ल फरमाया और 8 रकात नमाज़ी शुक्र अदा फरमाई। हज़रात मोहतरम, मशहूर यही है लेकिन बाज़ लोगों का ख़्याल है कि ये असर की नमाज़ थी। इसराए की सिर्फ़ एक ही वजह है कि जब आप मक्का में फ़ातिहाना दाखिल हुए तो असर का वक्त हो चुका था। बनी इसराइल ने अपने नबी के हुक्म की कौलन और फ़ेलन मुखालफत की। वो शहर में सूरीन के बल घसीटते हुए दाखिल हुए और हित्ततुन के बजाय हब्बतुन फ़ी अशरतिन 10 में 1 दाना और एक रिवायत में हिंततुन फ़ी शईरिही जौ में गंदुम के अल्फाज है। हासिल कलाम ये कि जिस बात का उन्हें हुक्म दिया गया था उसकी मुखालफत की और मजाक उड़ाते हुए हित्ततुन के बजाय वो उसके वज़न पर हिंततुन यानी गंदुम का विर्द शुरू कर दिया। जैसे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह आराफ में फरमाया वइज़ क़ीला लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रिया इला आखिरिल आया, जब उनसे कहा गया कि उन्हें आबाद हो जाओ उस शहर में और खाओ उससे जहाँ से चाहो और कहो बख्श दे हमें और दाखिल हो दरवाज़े से झुके हुए, हम बख्श देंगे तुम्हारी ख़ताओं को और ज़्यादा देंगे एहसान करने वालों को। तो बदल डाली जिन्होंने जुल्म किया था उनसे इस बात खिलाफ उसके जो कही गई थी, उन्हें तब हमने भेज दिया उन पर अजाब आसमान से इस वजह से कि वो जुल्म किया करते थे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने उन्हें मुखातब करते हुए फरमाया वइज़ क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रिया फ़कुलू इला आखिरिल आया, और याद करो जब हमने हुक्म दिया कि दाखिल हो जाओ उस बस्ती में, फिर खाओ उसमें से जहाँ से चाहो और जितना चाहो और दाखिल होना दरवाजे से सर झुकाए हुए और कहते जाना बख्श दे हमें,
ہمیں بخش دے، تمہیں یعنی جب تم اتنا کہو گے تو ہم تمہاری خطائیں جو ہیں انہیں معاف کر دیں گے، تم کہنا کہ ہماری خطاؤں کو بخش دے تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطائیں، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکوکاروں کو۔ پس بدل ڈالا ان ظالموں نے، اور بعد سے جو کہا گیا تھا انہیں ہم نے اتارا ان ستم پیشہ لوگوں پر عذاب آسمان سے بوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا کا مطلب ہے کہ چھوٹے دروازے سے جھک کر داخل ہونا۔ اسے حاکم، ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح اوفی حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، اور یہی توجیہ سوری نے ابن اسحاق سے اور انہوں نے برا سے روایت کی۔ حضرات محترم، اسی طرح مجاہد، سدی اور زہاق کہتے ہیں کہ الباب سے مراد بیت المقدس کے شہر علیہ کا باب ہے، حتتن یعنی بخشش کا دروازہ۔ حضرات محترم، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت یوشع بن نون کے فرمان کے برعکس سروں کو اٹھائے ہوئے شہر میں داخل ہوئے۔ یہ قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول کے منافی نہیں ہے کہ وہ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ بات حدیث میں مذکور ہے جسے ہم عنقریب ذکر کریں گے۔ ایسا ممکن ہے کہ وہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے ہوں اور ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں، اور وقولو حتتن میں واو حالیہ ہے، عاطفہ نہیں، یعنی سر جھکائے داخل ہوئے ہوں، اس حال میں کہ تمہاری زبان پر یہ الفاظ ہوں کہ مولا ہماری لغزشوں سے درگزر فرما۔ حضرات محترم، حضرت ابن عباس، عطا، حسن، قتادہ اور ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہیں استغفار کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے ہنتتن فی شعیرہ وغیرہ کہنا شروع کر دیا تھا۔ حضرات محترم، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے کہا گیا تھا کہ ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم، پس انہوں نے بدل دیا، وہ سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حبۃ فی شعرۃ کہتے جاتے تھے۔ اس طرح اسے نسائی نے ابن المبارک کے حوالے سے روایت کیا ہے، لیکن چند الفاظ کے ساتھ انہوں نے اسے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم سے، انہوں نے ابن مہدی سے انہی الفاظ کے ساتھ موقوفاً بھی روایت کیا۔ حضرات محترم، حضرت حمام بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا تھا کہ دروازے سے جھکتے ہوئے جانا اور یہ کہتے ہوئے جانا کہ ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، مگر انہوں نے یہ بات بدل ڈالی، دروازے سے چوتڑوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حتتن کے بجائے حبتن فی شعرتن، جو میں دانہ کہتے جاتے تھے۔ اسے بخاری و مسلم و ترمذی نے عبد الرزاق کے حوالے سے روایت کیا اور ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے۔ حضرات محترم، محمد بن اسحاق نے کہا کہ ان کی تبدیلی یہ تھی جیسا کہ مجھ سے صالح بن کیسان نے بیان کیا۔ انہوں نے صالح مولا توامہ سے انہیں حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک ایسے شخص سے جس کو ایسے شخص سے بیان کیا کہ اس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ لوگ اس دروازے سے سورین کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے جس دروازے سے سر جھکانے اور سر جھکائے گزرنے کا حکم تھا، وہ کہتے جاتے تھے کہ جو میں گندم۔ کئی لوگوں نے سدی سے، انہوں نے مرا سے، انہوں نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فرمان ادخلوا الباب سجدا وقولوا حتۃ نغفر لکم خطایاکم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل جب شہر میں داخل ہوئے تو کہہ رہے تھے کہ جس کا عربی ترجمہ ہے کہ سرخ گندم کے دانے جن میں سوراخ ہوں اور جن میں کالے جو بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ اس مخالفت پر انہیں عذاب دیا گیا۔ آسمانی عذاب سے مراد طاعون ہے، جیسے کہ صحیحین کی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ دکھ یعنی طاعون یا یہ بیماری وہ عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلے بعض امتوں کو عذاب دیا
کیا گیا تھا۔ حضرات محترم نسائی اور ابن ابی حاتم اور حضرت اسامہ بن زید اور حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون عذاب ہے جس کے ذریعے تم سے پہلے لوگوں کو عذاب دیا جاتا تھا۔ اسی طرح زحاق حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ الرجزہ سے مراد عذاب ہے۔ مجاہد، ابو مالک، سدی، حسن اور قتادہ نے بھی یہی کہا، اور اسی طرح دوسری سے کی ہے کہ حضرت سعید بن جبیر کے نزدیک رجز جو ہے یہ طاعون ہے۔ آخرکار وہ دن بھی آیا کہ حضرت یوشع بن نون اس دنیا فانی سے رخصت ہو کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے ان میں متمکن ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوشع بن نون نے وحی خداوندی کے مطابق ان کی تربیت فرمائی۔ ایک عرصہ تک آپ ان کے درمیان فیصلہ فرماتے رہے۔ آخر جب آپ کی عمر مبارک 126 سال کی ہوئی تو اس دار فانی سے عالم بقا کو رحلت فرما گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ 26 سال زندہ رہے۔ حضرات محترم حضرت یوشع بن نون ایک ایسے اللہ کے نبی تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ قریب سے قریب دیکھا تھا۔ بنی اسرائیل کی جو نافرمانیاں تھی اس کو بھی آپ نے ملاحظہ کیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ حضرت خضر علیہ السلام والے جو واقعات پیش آئے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ایک بچہ گیا تھا، یہ وہی خادم ہے، یعنی یوشع بن نون ہی تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے تھے۔ حضرات محترم آخرکار بنی اسرائیل چونکہ آج بھی ان کی وہی حالت ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو فرعون کے عذاب سے بچا کر وہاں سے ان کو دور لے گئے۔ یعنی سب سے پہلے تو مصر سے نکلنے کے بعد راستے میں شام ہوتے ہوئے یہ فلسطین کی سرزمین یعنی بیت المقدس پہنچے اور وہاں پر یہ قیام پذیر ہوئے۔ آخرکار راستے میں جو معاملات ہوئے، قوم مالکہ آئی جس سے جنگ ہوئی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے کئی سال ایسے گزر گئے کہ ان کو عذاب میں اللہ رب العزت نے مبتلا رکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور پتہ کیا کہ یہ سامنے والی بستی میں کون ہے، تو پتہ چلا وہاں پہ قوم مالکہ ہے، ایک ایسی قوم ہے جو بہت لمبی چوڑی قوم ہے، بہت طاقتور اور بہت بہادر قوم ہے، اور ایسی قوم ہے کہ اگر وہ قوم ایسی ہے کہ اگر وہ قوم سے ہم سامنا کریں گے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ یہی ڈر اور یہی خوف سے وہ بیٹھ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب ان سے کہا کہ چلو، اللہ کا حکم ہے کہ ہم چلو جنگ کرتے ہیں اس قوم سے، کیونکہ یہ ظالم قوم ہے، اللہ کے بندوں پر ظلم کر رہی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ جاؤ ان سے جہاد کرو۔ اللہ رب العزت نے جب یہ پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بھیجا تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب، یعنی یہی یہودیوں نے کہا کہ جاؤ تم اور تمہارا رب جا کے ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے، اور جب لڑ کے جیت جانا تب ہمارے پاس آنا، پھر ہم چلیں گے اس سرزمین پر، ہم بغیر تمہارے جیتے وہاں نہیں جائیں گے، ورنہ ہم تو بھائی مارے جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں کہہ کے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل دکھا دیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کا ایسا عذاب آیا کہ میدان تیہ میں تقریباً 40 سال تک سرگردہ رہے، ایک ایسے میدان میں کہ دور دور تک نہ کوئی بستی تھی، نہ کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پہ وہ قیام کرتے، ٹہلتے رہتے، مارے پھرتے رہتے کہ کوئی ایسی جگہ مل جائے جہاں پہ وہ اس سے نکل سکے۔ لیکن تقریباً 40 سال تک اللہ کے اس عذاب میں یہ مبتلا رہے جو انہوں نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب جا کر ان سے جنگ کرو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ آخرکار 40 سالوں بعد جب اسی دوران حضرت یعنی میدان تیہ میں ہی حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور ان کے ہارون علیہ السلام کے انتقال کے ٹھیک 2 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی یہ خواہش تھی کہ مولا مجھے بیت المقدس کے قریب ہی مجھے دفن
ہونے کی سعادت دینا اور مجھے اتنا قریب رکھنا کہ اگر میں اینٹ بھی پھینکوں تو بیت المقدس پہنچ جائے، اتنا قریب مجھے رکھنا۔ چنانچہ اللہ کے اولو العزم نبی کی دعا قبول ہوئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بیت المقدس کے قریب ہی دفن ہونے کی شرف اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ حضرات محترم، اس کے بعد یوشع بن نون کے بعد آخر کون سے نبی ہوئے اور ان کے بعد آخر کیا کیا معاملات پیش آئے، اس کے بعد آخر کس نبی کو اللہ رب العزت نے مبعوث فرمایا، یہ تمام باتیں انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر جتنی بھی ویڈیوز ہیں آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں، احباب، رشتہ دار اور ملنے جلنے والوں کو بھی ضرور شیئر کریں تاکہ ثواب جاریہ کی صورت میں قیامت تک آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔